अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। सिविल नाफरमानी का मशरूत ऐलान कर दिया है इमरान खान साहब ने। उनकी बहन ने आज आकर मीडिया पर यह ऐलान किया है कि जब तक एक बात आगे की तरफ ना बढ़े, पेशरफ्त ना हो, कल से सिविल नाफरमानी का आगाज होगा। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद 9 मई के 25 मुल्जिमान को आज सजाएं दे दी गई हैं। तहरीके इंसाफ के लिए इस सजाओं को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, ये सवाल पूछेंगे हम। हामिद खान साहब हमारे साथ होंगे। उसके बाद गरीब मुल्क की अमीर अशराफिया साहब को मनवाते हैं कि इस हफ्ते मुख्तलिफ अखबारों के अंदर कुछ ऐसी खबरें छपी हैं जिनको पढ़ के आपको लगेगा नहीं कि हमें गरीब मुल्क में रह रहे हैं। किस तरीके से सिस्टमेटिकली इस मुल्क की अशराफिया को नवाजा जाता है और नवाजा जाता रहेगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पीटीआई ने सिविल नाफरमानी के मशरूत ऐलान आज किया है। इमरान खान साहब ने से गैर रस्मी गुफ्तगू की। इस पर उन्होंने कहा कि अभी भी कोई सीरियस इंटेंट हुकूमत की नज़र नहीं आई, ना ही मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान हुआ है। कल से मशरूत ऐलान किया जा रहा है सिविल नाफरमानी का। तरसीलाते ज़र नहीं भेजी जाएंगी लीगल चैनल से। अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके इस गुफ्तगू का अहवाल सुनाया, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। इमरान खान ने कहा है कि इनकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि ये बातचीत करें। जो इमरान खान के 2 मुतालबात हैं, हमें कोई इस किस्म की इंडिकेशन नहीं आई कि ये मुतालबात इसके ऊपर बात भी करना चाहते हैं। इसलिए कल इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा। अगर ये 2 मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे, फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं ये रिमिटेंसेस ना भेजने की पाकिस्तान की कॉल विड्रॉ कर लूंगा। थ्रू आउट हुकूमत कहती रही कि डायलॉग करें। अब जब डायलॉग के लिए कमेटी बना दी है तहरीक इंसाफ ने, तो हुकूमत कहती है कि पहले हम तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, जिसमें मुक्तदरा का जिक्र भी है। अब उसी मुक्तदरा के साथ मिलकर डायलॉग करना चाहती है हुकूमत, जिसके बारे में पहले कहते थे कि हम इनको सियासत के अंदर इनका किरदार नहीं है तो उनको बात में शामिल नहीं होना चाहिए। तो हुकूमत ने एक इस हवाले से अपने पर्सपेक्टिव पे, अपने मौक़िफ़ पे एक यू टर्न लिया है। लेकिन ये जो कमेटी बननी है, ये बनी क्यों नहीं? क्योंकि इस हफ्ते में देखा कि मुख्तलिफ वज़रा तवातर से कहते रहे कि आज नहीं तो कल, जुमे को नहीं तो जुमेरात को, वज़ीर आज़म की वापसी तक ये कमेटी बन जाएगी, लेकिन वो कमेटी बनी नहीं है। ये स्पीकर साहब ने खुद इसको क्लेम किया। ज़रा ये सुनिए। हमें जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी, गवर्नमेंट की होगी या गवर्नमेंट के वजीरों की होगी या प्राइम मिनिस्टर साहब की होगी या चीफ मिनिस्टर साहबान की होगी या प्रेसिडेंट साहब की होगी, हम मिन्नत करेंगे कि जी आप भी कमेटी बना। एक दफा कमेटी बन के जिस दिन डायलॉग शुरू हो गया, रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। स्पीकर साहब का राब्ता आज हुआ है प्राइम मिनिस्टर से, तो इस बारे में मेरा अंदाज़ा है कि कोई पेशरफ्त जो है 1-8 दिन में हो जाएगी। कमेटी की फॉर्मेशन आई एम एक्सपेक्टिंग के कल, वरना नहीं तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कमेटी हमारी तरफ से फॉर्म हो जाए। अभी मसला खाली कमेटी की फॉर्मेशन तक ही नहीं है, ये भी उसके बाद बहस है कि पहल कौन करेगा। कमेटी बन गई तो क्या अपोजिशन हुकूमत को रीच आउट करेगी या ये हुकूमत को रीच आउट करना चाहिए? इस हवाले से स्पीकर कौमी असेंबली क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। लोगों को पकड़ के नहीं कह सकते आ जाओ भाई, आओ मैं कराता हूँ। वो अगर उनकी मर्जी होगी, आना चाहते हैं, तो हम ना नहीं करेंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे। तहरीक इंसाफ समझती है कि चूंकि ये हुकूमत का फर्ज है कि मुज़ाकरात को फॉर्मली लॉन्च करे, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पहले राब्ता करें। राब्ता तो फिर अगर उनका दफ्तर हाजिर है तो फिर राब्ता तो उन्होंने करना है ना। हमने तो कमेटी बना के ये कह दिया कि हमने कमेटी बना दी, जिसने बात करनी है इस कमेटी से बात कर ले और यही शुरू करेंगे। हमारी तरफ से कोई नहीं जाएगा, यही तय हुआ। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती टीम बना दी थी। हुकूमत गैर संजीदा है। उनके जो लोग हैं उन्होंने अडयाला जेल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक हमें रसाई नहीं दी है। अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर खान साहब ने असेंबली के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आज स्पीकर कौमी असेंबली से उनका राब्ता हुआ है। स्पीकर कौमी असेंबली ने यकीन दहानी कराई है कि ये कमेटी बनेगी और ये कल इसकी तश्कील होगी। सो बैरिस्टर गौहर साहब को यकीन है कि कल तक ये कमेटी बन जाएगी। मुज़ाकरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। तो उम्मीद है आज या कल तक कोई न कोई कमेटी बन जाएगी। स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट की थी और स्पीकर साहब कह रहे थे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कमेटी बन जाएगी। प्रोग्राम के सिलसिले में सेनेटर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी खबरें आ रही हैं कि ये गौहर खान साहब की तवस्सुत से कि हुकूमत ने कहा है कि कल वो मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर देंगे। अभी भी आप समझते हैं कि ये इनकी नीयत ठीक नहीं है?
دیکھیے یہ میرا تو یہی کنکلوژن ہے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے. جو جس طرح سے ہم 8 فروری کے بعد سے جو بھی ہم ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں, بالخصوص 26ویں ترمیم جس انداز سے لائی گئی ہے, جس طرح لوگوں کو اغوا کر کے, لوگوں کو زبردستی اٹھا کے, ان کے بچوں کو اٹھا کے, ان کو خوفزدہ کر کے, ان کو لالچ دے کے مشکل سے نمبر پورے کیے ہیں, اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی اچھی نیتیں نہیں ہیں. بہرحال گوہر صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ لے کے آئیں گے تو چلیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی نہ کہے کہ ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ مذاکرات کے ذریعے اگر کوئی بات طے ہو سکتی ہے تو کر لیں. کون روکتا ہے؟ ہم اس معاملے میں یہ نہیں کہلوانا چاہتے کہ جی انہوں نے کوشش نہیں کی. ہم نے نہ بال آپ کی کورٹ میں ہے, آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے. پی ٹی آئی تو مظلوم پارٹی ہے, پی ٹی آئی کی تو ساری لیڈرشپ جو ہے مظلوم ہے, جس کو ناجائز طور پر جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. 1.5 سال سے جو ہے چیئرمین سے لے کے اور جتنے اہم ہمارے پارٹی کے جو عہدیدار ہیں ان سب پر جو سختی اور زیادتی ہو رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے. ابھی جیسے اسپیکر صاحب کے بہاف پہ کہا جا رہا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ رابطے میں ہیں آپ کی جماعت سے, وہ کیا یہ بات درست ہے؟ اسپیکر صاحب سے پی ٹی آئی کے لوگ رابطے میں ہیں اس کمیٹی کے یا مذاکرات کے عمل کے حوالے سے؟ اس معاملے میں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کمیٹی کا اعلان نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سول نافرمانی کی طرف جائے گا, اس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیے نا, اگر تو یہ رستے بند ہو جائیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی پھر اگلا عمل تو لایا جائے گا نا. اب وہ کیا ہوگا وہ بہرحال وہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے اپنے کولیگز کے ساتھ اس بارے میں مشاورت کے بعد. اور وہ سول نافرمانی کا رستہ ہوگا کیونکہ انہوں نے بار بار یہ بات کر سکے ہیں. کیا یہ ایک وائز پولیٹیکل چوائس ہوگی؟ ہو سکتا ہے. میں ابھی اس پر کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی انہوں نے فائنلی کوئی فیصلہ اناؤنس نہیں کیا ہے. لیکن یہ کیا ایک سمجھدار فیصلہ ہوگا؟ چلیں آپ کا ویسے کامنٹ اس پہ جان لیں. دیکھیے میں مسئلہ تو اتنا اس چیز کے حق میں نہیں ہوتا, کیونکہ معاملات کو تو چلتے رہنا چاہیے, اس سے ملک کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اسی چیز کو خان صاحب سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو التوا میں ڈال دیا, اور یہ سوچتے ہوئے کہ اگر اس کے معاملات ریزالو ہو سکتے ہیں باہمی مشاورت سے اور ڈائلاگ سے تو وہ بہتر ہے بجائے کہ ملک کو اس آزمائش میں ڈالا جائے. لیکن اگر معاملات بگڑتے چلے جائیں گے جس طرح نظر آ رہے ہیں, جس طرح آج ملٹری کورٹس کے فیصلے ہوئے ہیں, اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ حکومت اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ, حکومت تو کچھ بھی نہیں ہے نا, وہ تو صرف ان کے سامنے پپٹس ہیں. تو اصل جو قوت ہے وہ تو ہر صورت کسی صورت بھی وہ پی ٹی آئی کو کوئی گنجائش دینے کو تیار نہیں ہے. صحیح. اور یہ جو مذاکرات کی بات ہے پھر یہ کس کی ماں پہ حکومت کمیٹی کا اعلان کرنے جا رہی ہے؟ بیکاز وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس میں آن بورڈ تمام فریقین ہوں گے. اگر وہ کمیٹی کے اعلان کی بات کر رہے ہیں, اسپیکر صاحب رابطے کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو انگیجمنٹ کی خواہش دوسری سائڈ پر بھی ہے. یا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی سیریس خواہش ہے, یہ ایک پولیٹیکل ویسے ایک فیس سیونگ ہے؟ ابھی تک تو یہ ہی دیکھا ہے کہ یہ کوئی صرف سیاسی بیان بازی سے آگے نہیں معاملہ جا رہا ہے. یہ ان کو خود پتا ہے کہ ان کی حکومت کو لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہے, اور وہ سیاست مذاکرات میں سیریس بھی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے 2-3 بنیادی کانفرنس بلڈنگ میجرز چاہیے جس سے یہ بھاگے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, جو ابھی فیلڈ میں ہے, بالکل فیلڈ میں ہے, تقریباً مکمل عدالت کا 13 ججز کا فیصلہ ہے, جس میں کہ پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس دی گئی ہیں صوبائی اور نیشنل اسمبلی میں, لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد تقریباً 6 ماہ کے قریب ہونے کو جا رہا ہے, اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. میرے نزدیک اگر واقعی یہ حکومت سیریس ہے تو ان کو سب سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرانا چاہیے. یہی اسپیکر نے بار بار الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کریں.
یہ الگ بات ہے کہ میں قانونی طور پہ سمجھتا ہوں اس آدمی نے آئین توڑا ہے اور کل کو اس کا آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے جو یہ کہے اسپیکر کی آفس میں بیٹھے ہوئے کہ جی آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کریں، ایک آئینی جو ہے ادارہ اس کو روکے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے، یہ شخص سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں جس کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس کا فرض ہے ہائیسٹ کورٹ جو ہے اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا، اس کو روکے رکھا تھا اور روکے رکھا تھا اس لیے کہ وہ یہ 26ویں ترمیم کروانا چاہتے تھے اور انہوں نے جس انداز سے کروائی ہے وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے۔ حامد خان صاحب، یہ جو مذاکراتی کمیٹی پھر جو بنا رہی ہے تحریک انصاف، پھر کس چیز پر بات کرنے کے لیے مذاکراتی کمیٹی بنا رہی ہے؟ کیونکہ نہ فیصلوں پہ عمل درآمد ہوا، نہ ان کی طرف سے سیریسنس نظر آئی آپ کو، اور جو آپ کو چاہیے ہے وہ حکومت آپ کو دے نہیں سکتی، حکومت کو جو آپ سے درکار ہے یا مقتدرہ کو وہ آپ انہیں دے نہیں سکتے، تو مذاکرات کرنے کس بات پہ ہیں پھر؟ دیکھیے یہ تو بارہا ان کی طرف سے بات آ رہی تھی، بارہا یہ بیانات اس قسم کے جو ہیں وہ موجودہ حکومت کی طرف سے آ رہے تھے۔ یہ تو بات صرف بلف کال کی ہے، پی ٹی آئی نے کہا ٹھیک ہے کرو مذاکرات، اتنے مہینوں سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیمونسٹریشن کرنے کی وغیرہ، آپ مذاکرات کریں۔ یہ حکومت کی طرف سے یہ بیانات آتے تھے نا، ان کے مختلف وزیروں کی طرف سے، مختلف نمائندوں کی طرف سے۔ اب جب واقعہ ہی ان کو یہ آفر ہوئی ہے تو وہ بھاگ رہے ہیں، ہر طریقے اس اپنی آفر سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو کمیٹیوں کا قیام ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور بحث بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کون پہل کرے گا، کون کس سے پہلے اپروچ کرے گا، کس کو مذاکرات کے لیے دوسرے کو پہلے اپروچ کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کہتی گورنمنٹ کرے، گورنمنٹ کہتی تحریک انصاف کی کمیٹی کرے، یہ کس کا انیشیٹو ہونا چاہیے؟ یہ پروپوزل تو ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے نا کئی مہینوں سے کہ مذاکرات کا رستہ اختیار کریں آپ، دوسرے جو ہے احتجاج کا رستہ نہ اختیار کریں۔ یہ ان کے وزیر بار بار یہی کچھ کہتے ہیں نا، احتجاج کی بجائے آپ مذاکرات کا رستہ اختیار کریں۔ چلو ہم نے کہا ہے کہ مذاکرات کا رستہ اختیار کرتے آئیے، تو انیشیٹو تو انہوں نے لیا ہے نا، اب ان کو ہی انیشیٹو آگے لینا چاہیے کہ ہاں کس انداز سے مذاکرات کریں گے، آپ پہلے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے کیا کریں گے تاکہ ہم اس بات پر توجہ دیں کہ ہاں واقعی ہی اس دفعہ یہ حکومت جو ہے یہ مذاکرات کے لیے سیریس ہے۔ ادروائز جب تک کہ کوئی بنیادی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں لیے جاتے تو یہ ہوا میں باتیں کرنے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ میرے نزدیک سب سے پہلا جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے وہ ہے سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ، اس پر عمل درآمد ہونا۔ صحیح، وہ تو خیر حکومت پھر اگر ان فیصلوں پر عمل درآمد کرے گی تو ان کا اپنی سیاسی بقا خطرے میں آ جائے گی نا۔ ابھی آپ کے جو پہلے 2 مطالبے فی الحال ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے، لیکن حکومت نے دونوں حوالے سے ابھی تک کوئی پازیٹیو یا کوئی مثبت جواب نہیں دیا، تو یہ معاملہ بھی لگتا ہے کہ فی الحال آپ کی تمام شرائط نہیں مانی جائیں گی۔ بیر منیمم کیا ہو سکتا ہے اگر آپ نے مذاکرات کی انٹینٹ دیکھنی ہے، ان دونوں کے علاوہ کوئی بیر منیمم ہو سکتا ہے یا یہ 2 مذاکرات، یہ دونوں مطالبات مانے جائیں گے تب ہی آپ اس کو سیر حاصل سمجھیں گے؟ دیکھیں نا، یہ دونوں مطالبات جو ہیں بہت جائز مطالبات ہیں کہ 9 مئی کے معاملات اور 8 فروری میں جو جس طرح سے ہوا ہے، ان دونوں معاملات میں جوڈیشل کمیشن مقرر ہو اور جوڈیشل کمیشن انکوائری کر کے رپورٹ دے۔ یہ ایک بنیادی ایک جو ہے مطالبہ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ تو چلو جب جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا انکوائری ہونی چاہیے، وہ بات کی بات ہے، لیکن ایک جو 12 جولائی کا فیصلہ تو ہوا پڑا ہے، اس کو کسی نے سسپینڈ نہیں کیا، سپریم کورٹ ہی سسپینڈ کر سکتی ہے۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پر عمل درآمد نہ کرنا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے۔ تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ گڈ ول پیدا ہو، وہ جو سیٹیں ہیں، جو سیٹیں آپ کی نہیں ہیں، آپ بھی نہیں کہتے ہماری ہیں، تو آپ کم از کم پی ٹی آئی کو ان کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں جو کہ سپریم کورٹ نے دی ہیں ان پر عمل درآمد کروائیں، تو پھر سمجھ میں آئے گا تھا کہ اس سے ان کی حکومت نہیں چلی جائے گی، نہ صوبے میں نہ مرکز میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس معاملے میں اتنی ریلکٹنس، اتنی ریزسٹنس شو کر رہے ہیں،
غیر آئینی طور پر کر رہے ہیں تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن سینٹر صاحب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بھائی اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی، چلے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ آ کر ہم ساری پولیٹیکل سپیس دے دیں ان کو، ہم خود جیلوں میں چلے جائیں عمران خان صاحب کو باہر نکال کے. تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب باہر آئے تو حکومت کا یہاں ٹھہرنا آسان نہیں ہوگا. کیا یہ درست اسیسمنٹ ہے ان کی واقعی؟ دیکھیے یہ بہانہ ہے. کیسے کہتے ہیں کہ ان کے باہر آنے کے ساتھ یہ خود جیل میں چلے جائیں گے؟ وہ تو ایک پروسیس ہے. اگر ان کے خلاف کوئی کیسز پینڈنگ ہے اس کے مطابق ہی اس کی پروسیکیوشن ہوگی نا. لیکن ان کو خوف یہ ہے کہ پبلک کی اتنی زیادہ فالوئنگ ہے عمران خان کی کہ عمران خان کے باہر آنے سے شاید صورتحال ان کے کنٹرول سے باہر نکل جائے. تو یہ اس کے لیے طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہیں. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اگر آپ کوئی اچھی طرح سے پیش رفت کرتے ہیں جس میں کہ عمران خان صاحب کی رہائی اور ہمارے دوسرے جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی آپ کرتے ہیں تو آپ ایک ماحول بہتر بناتے ہیں جس میں بات آگے چل سکتی. آپ جب یہ ماحول ہی نہیں پیدا کرنے کو تیار تو اس صورت میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کس طرح مذاکرات آگے چلیں گے؟ لیکن سینٹر صاحب کوئڈ پرو کو ہوگا نا. اگر حکومت آپ کی کچھ مانگے مانے گی تو جواب میں آپ سے بھی ان کو کچھ سیاسی طور پہ چاہیے ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ اس نظام کو مانیں، اس کو چلنے دیں، ہلکی پھلکی اپوزیشن کریں لیکن اس نظام کو فی الحال آپ گرانے کی کوشش نہ کریں. اس کے علاوہ ان کو آپ سے کیا درکار ہے؟ یہی درکار ہے. یہ آپ کے لیے سیاسی طور پہ دینا ممکن ہے؟ دیکھیے ہم نے تو کبھی بھی انکار نہیں کیا. دیکھیں نا پہلے ہی ہم نے خود قانونی اور آئینی رستہ جب ہم نے پوری قانونی جنگ لڑی ہے اپنی ریزرو سیٹس کے لیے جو کہ ہمارا حق ہے. آپ اس کو بھی نہیں دینے کو تیار سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کے باوجود. اس طرح سے ہم نے ہر دفعہ یہ کہا کہ آپ ہمارے جو قیدی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں تاکہ ایک اچھا ماحول بن سکے. اور پھر تیسرا جو سٹیپ ہے اصل میں یہ جو خوفزدہ ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم الیکشنز میں ہارے ہوئے ہیں. اگر صحیح ٹرائبونلز مقرر ہو کے اس میں جلدی سنوائی ہو گئی تو این ممکن ہے کہ ہماری سیٹیں چلی جائیں اور ہم جو حکومت فارم کی ہے ہم نے صوبے میں اور مرکز میں وہ حکومت قائم نہ رہ سکے. ان کے خوف ہے. لیکن حامد صاحب یہ تو سب آپ کی ڈیمانڈز ہیں نا کہ انصاف ہو، آپ کا الیکشن جو ہے اس کا ٹرانسپیرنسی ہو، یہ سب کچھ آپ کی مانگیں ہیں. لیکن حکومت کی بھی تو مانگیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو مانا جائے سیاسی طور پہ. آپ کیا حکومت کو دیں گے ان مذاکرات کے اندر؟ یو ہیو ٹو میٹ مڈل وے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ ساری باتیں آپ کی مان لی جائیں گی یا ساری باتیں ان کی مان لی جائیں گی. کچھ آپ کو بھی دینا ہوگا. وہ کیا دے سکتی ہے تحریک انصاف اس وقت مذاکراتی عمل؟ ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ قانون اور آئین کے مطابق نہ ہو. ان کی باتیں سب ناجائز ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں. ان کو پتا ان کی لیجیٹیمیسی کوئی نہیں ہے. یہ نہ لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر ہے نہ لیجیٹیمیٹ کیبنٹ ہے یہ. لیکن اس کے باوجود ہم نے اس معاملے میں فراخ دلی سے کام لیا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے پروسیس آف لا اس کے مطابق چلے. سپریم کورٹ سے فیصلے لے، ٹرائبونل سے فیصلے لے. اور یہ اس میں کوئی کنسیشن تو نہیں ہے ان کی طرف سے. یہ تو قانون اور آئین کی ایک ضرورت ہے کہ آپ جو ٹرائبونلز ہیں ان سے الیکشن کے فیصلے حاصل کرتے ہیں. تو اس کو کیوں نہیں چلنے دینا چاہتے؟ کیونکہ ان کے دل میں چور ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ ناجائز بیٹھے ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں. جس دن کبھی کوئی انصاف ہوا تو ان کی سب سیٹیں ان کے ہاتھ سے چلی جائیں گی. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے کچھ امید ہے کہ شاید پیر کو اس حوالے سے کوئی فیصلہ آ رہا ہے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پیر کو کوئی فیصلہ آ سکتا ہے؟ بڑی بات ہوگی اگر یہ فیصلہ جو انصاف پہ مبنی ہو. ورنہ تو ان سے تو ہمیں توقع کوئی نہیں ہے. پھر ہمیں وہی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہی جانا پڑے گا نا. پہلے بھی ہمیں ریلیف ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے ملتا رہا ہے. یہ بیچارے ٹرائل کورٹ کے جج تو کچھ بھی نہیں کر پاتے. یہ جو فیصلے ہونے ہیں یہ عدالتوں میں ہونے ہیں حامد صاحب، سڑکوں پہ ہونے ہیں یا مذاکراتی ٹیبل پہ ہونے ہیں؟ خان صاحب ان تینوں میں سے کس کے نتیجے میں باہر آ سکیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فیصلے تو الٹیمیٹلی جوڈیشری نہیں کرنے ہوتے ہیں. جب آپ نے کیس ایک تیار کیا یا آپ کیس واپس لے لیں وہ ایگزیکٹو کر سکتی ہے. جو ناجائز کیس بنائے ہیں آپ کو ودرا کریں اور ختم کریں بات کو. لیکن چونکہ ابھی تک یہ نہیں ہے تو پھر لا محالہ پھر عدالتوں کے سامنے یہ فیصلے جائیں گے، سامنے یہ کیسز جائیں گے نا. پھر وہی فیصلہ کریں گے.
تو ان کو ریلیف عدالتوں سے ملنا ہے, سڑکوں پہ اسٹریٹ موومنٹ سے ملے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کرنے سے, کیونکہ سب کچھ جڑا ہوا ہے نا, عدالتوں کے فیصلے ملک کی سیاست سے بڑے کلوزلی جڑے ہوئے. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ فیصلہ کہاں ہوگا ایونچولی؟ ان کو بھی پتا ہے کہ ہماری کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے, ہماری کوئی حکومت نہیں ہے, یہ حکومت بنائی گئی ہے, جعلی حکومت ہے, یہ سب جانتے ہیں. مسئلہ تو وہاں پر ہے جنہوں نے یہ سارا ایک جعلی نظام 8 فروری کے بعد سیٹ اپ کیا ہے اور اس کو رکھنا چاہتے ہیں, سپریم کورٹ کو کمزور کر کے, ہائی کورٹس کو کمزور کر کے, 26ویں ترمیم جو کہ کھلے عام عدالتوں کا اور عدلیہ کا اور آئین کا قتل ہے اس کے ذریعے. تو بھائی آپ کی نیت ہی پہلے سے ٹھیک نظر نہیں آتی. جو اسمبلیاں تو نہیں ہیں, یہ تو میئر نمبرز ہیں. یہ میرے نزدیک تو ان سے کوئی اچھائی کی توقع ہو نہیں سکتی. ٹھیک, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حامد خان صاحب موجود تھے پروگرام کے سلسلے میں. بریک پہ جب واپس آئیں گے تو پھر ہم حکومتی پرسپیکٹو لیں گے. یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, ان کی یہ حامد خان صاحب کے بقول تو ان کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایک بلف کال کیا ہے حکومت کا اور اس میں کچھ خاطر خواہ کوئی اچیو نہیں ہوگا. ہم بات کریں گے میاں جاوید لطیف صاحب سے, ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, پہلے طے تو کر لیجئے کہ تحریک انصاف کیا ایک سیاسی جماعت ہے یا نہیں ہے, اس پہ فلپ فلاپ ہے پی ایم ایل این کے اوپینین میں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 9 مئی کے حوالے سے جو ملٹری کورٹس میں کیسز چل رہے تھے ان کی سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آج آئی ایس پی آر کے مطابق 9 مئی کے واقعات میں ملوث 25 ملزمان کا کورٹ مارشل مکمل کر کے انہیں 2 سے 10 سال تک قید بامشقت کی سزائیں سنائی گئیں. 25 ملزمان میں سے 11 پر لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس, 2 پر GHQ, 2 پر میاں والی بیس, 1 پر فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر توڑ پھوڑ کا الزام تھا, جبکہ 2 پر ملتان کینٹ چیک پوسٹ اور 5 پر پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان پر حملے کا الزام تھا. تمام سزائے یافتہ مجرموں کے پاس آئین اور قانون کے مطابق اپیل اور دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق ہے. آئی ایس پی آر نے مزید اپنے بیان میں کہا ہے کہ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین و قانون کے مطابق سزا مل جائے گی. 13 دسمبر 2024 کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے ملٹری کورٹس کو زیر التوا مقدمات کے فیصلے سنانے کا حکم جاری کیا گیا تھا. یہ فیصلے اس دوران آ رہے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی بازگشت ہے. پاکستان تحریک انصاف نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے. حکومت کہتی ہے کہ کل ہم مذاکراتی کمیٹی بنا دیں گے. ایز پر گوہر خان صاحب ابھی تک بنائی نہیں گئی کمیٹی. اس کے سیریسنس کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. اس سارے مذاکراتی پروسیس سے کیا حاصل ہوگا, اس میں کتنی سیریسنس ہے, کہ نواز شریف صاحب اس پہ آن بورڈ ہیں, ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب لیں گے. میاں جاوید لطیف صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, سابق وفاقی وزیر, ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے سزائیں آئی ہیں, یہ تو 9 مئی کے سزاؤں کا آپ کا اور آپ کی گورنمنٹ کا بڑے عرصے سے مطالبہ رہا ہے. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, ابھی کچھ 25 کے قریب لوگوں کو سزائیں ملی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آغاز ہے یا یہ معاملہ آگے جائے گا میاں جاوید لطیف صاحب, یا فی الحال اسی پہ اکتفا ہوگا؟ شکریہ ماریا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک کیس 9 مئی کا ہوا, وہی جماعت ہے, اس کے ورکر کو سزا ہو اور اس کی لیڈرشپ کو اسی کیس میں فوجی ٹرائل نہ کیا جائے فوجی کورٹس میں, تو NRO کس کو کہتے ہیں, پھر سہولت کاری کس کو کہتے ہیں, پھر قوم کو بتایا جائے. دیکھیں, منصوبہ بندی کرنے والا اگر میں ہوں اور میرے کہنے پہ کوئی یہ واردات ڈالتا ہے تو میں کیسے بری ہو سکتا ہوں, یا مجھے کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ یا تو یہ کہا جائے کہ کوئی دباؤ ہے عالمی قوتوں کا, یا یہ بتایا جائے کہ اندر سے کوئی آج بھی سہولت کاری ہو رہی ہے, جس طرح کے 9-10 مئی کو بغاوت پہ اکسایا گیا اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں کو, اور آپ نے ایک پکڑا جنرل فیض حمید, مگر جنرل فیض حمید اکیلا تو منصوبہ ساز نہیں تھا, اور اگر آپ نے پکڑا ہے 2-3 ماہ ہو گئے ہیں جنرل فیض حمید کو, تو پھر بھائی ابھی تک اس کے تانے بانے جہاں جہاں تھے, اور میں بتاتا ہوں کہ کیا 2014 کا دھرنے سے لے کر 2017 تک جو منصوبہ ساتھ تھے, جو ماسٹر مائنڈ تھے اور جو سب ایک پیج پہ تھے, وہ جسٹس ثاقب نثار ہوں,
عمران خان ہوں، جنرل فیض ہوں یا جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں، یہ سب ایک پیج لیکن جاوید لطیف صاحب وزیر اعظم کون ہے اس وقت؟ اس وقت سر ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف صاحب ہے نا. حکومت کس کی ہے آپ لوگوں کی؟ ان سوالوں کے جواب تو آپ نے ہمیں دینے. آپ تو یہ سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں نا. اب وزیر اعظم صاحب کو بتائیے، ان سے پوچھئے کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہو رہا. نہیں ماریہ، آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی کوئی بات سخت نہیں کہنا چاہتا، مگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ 2014 میں جب دھرنا شروع ہوا تھا تو 2 تہائی اکثریت رکھنے والی جماعت کے سربراہ تھے پرائم منسٹر، جن کا نام نواز شریف تھا. ٹھیک ہے. پھر ہم ایک ایسے کیس میں جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو کیا ہم اپنے پرائم منسٹر کو بچا سکے تھے؟ ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر خود کو بچا سکے تھے؟ آج اگر آپ سوال کرتی ہیں کہ پرائم منسٹر تو آپ کا ہے، آپ کی جماعت کی حکومت ہے، آج تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، تو ہم کتنے پاورفل ہوں گے، کتنے با اختیار ہوں گے، امپلیمنٹ نہ کریں اس کا جاوید اندازہ لطیف کرنا تو صاحب. مشکل با ہے. اختیار نہیں ہے، لیکن سوالوں کے جواب تو دے سکتے ہیں نا. سوال تو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، آپ اسکرین پہ پوچھ رہے ہیں، جس سے بھی پوچھ رہے ہیں، اپنی گورنمنٹ سے ہمیں ان سوالوں کے جواب لے کر دے دیجیے نا کہ یہ سوال ہیں، یہ جواب ہیں، ہم بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتے، لیکن جواب ہمارے پاس یہ ہے. آپ تو سوال پوچھ رہے ہیں. اچھا دیکھیں، اچھا ماریہ، اگر آپ میرے سے ہی پھر پوچھنا چاہتی ہیں تو میں عرض کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ 2013 کی حکومت میں بھی بے اختیار تھے، دھرنے دے دیے گئے. 2014 میں آپ نے حکومت چھوڑ کیوں نہ دی اگر آپ بے اختیار تھے؟ تو بے اختیار ہوتے ہوئے بھی ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا پاکستان سے، بے اختیار ہوتے ہوئے ہم نے سی پیک دیا، بے اختیار ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، بے اختیار ہوتے ہوئے مہنگائی کو کنٹرول رکھا، بے اختیار ہوتے ہوئے دنیا میں کھویا ہوا پاکستان کا مقام حاصل کیا. اس کے باوجود بھی ہم اپنی حکومت نہ بچا سکے یا اپنے پرائم منسٹر کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا سے نہ بچا سکے. ہم نے اپنی قربانی دے دی، مگر ریاست کے لیے تو پھر بھی کچھ کر گئے. آج اگر آپ سوال کرتی ہیں کہ آج کے آپ کے پرائم منسٹر ہیں، تو بھائی مجھے یہ بتا دے کوئی کہ مجھے 8 فروری 2024 کو کوئی واضح اکثریت لینے دی گئی، اور اگر واضح اکثریت ہمیں ملتی تو کیا پرائم منسٹر شہباز شریف ہوتے؟ قطعاً نہ ہوتے. پھر وہی ہوتے جن کی جماعت تھی اور جنہوں نے ڈیلیور کیا 2013 سے 2017 تک، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. صحیح. تو یہ نہ سوال کیا کریں، حقیقت آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. صحیح. اچھا، اس وقت جو مذاکرات کے حوالے سے بات چیت آپ سن ہی رہے ہوں گے نا. تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، وہ آ گئے ہیں مذاکرات پہ. وہ کہتے ہیں ہم سیاستدانوں سے بھی مذاکرات کریں گے. اب پی ایم ایل این کہتی کہ ہم ذرا مقتدرہ کو بھی آن بورڈ لے لیں، اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے. یہ مذاکرات جو ہے نواز شریف صاحب کی اجازت سے، ان کی خواہش پہ، ان کے آن بورڈ ہونے کے بعد ہو رہے ہیں؟ انہوں نے اوکے کر دیا ہے مذاکراتی پروسیس کو؟ دیکھیں، جو آپ فرما رہی ہیں کہ مقتدرہ سے بھی رابطہ کر لیں حکومت وقت، اگر ایسا کوئی کہہ رہی ہے تو میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، نہ میں نے سنا ہے. ہاں، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مذاکرات کیسے ہو رہے ہیں، ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو میں اپنی رائے آپ کو دے سکتا ہوں. وہ رائے یہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ کمیٹی بنائیں جو سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرے، اور ایک کمیٹی پیرلل وہ ہو جو آپ کے عسکری ونگ کو لیڈ کر رہی ہو، اور دونوں کمیٹیوں کا ہیڈ عمران خان صاحب کر رہے ہوں. کل کو کس کو پتہ ہے کہ کون سی کمیٹی کو وہ ختم کر دیں گے اور کون سی کمیٹی کے اختیارات جو ہیں وہ واپس لے لیں گے. بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ آپ نے خود بھی اپنے پروگرام میں یہ بتایا کہ انہوں نے مشروط سول نافرمانی تحریک کا اعلان کر دیا. بھائی بات یہ ہے کہ سول نافرمانی تحریک کا اعلان کرنا 9-10 مئی کے یا 26 نومبر کے جرم سے بڑا جرم ہے. اچھا، یہ ریاست پہ حملہ ہے. تو مذاکرات ہونے چاہیے یا میں نہیں ہونے چاہیے؟ پھر مجھے بتائیے، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے حکومت کو، اور نواز شریف صاحب اس پہ آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے مجھے یہ بات اگر مکمل کرنے کی اجازت دیں. جی. میں سمجھتا ہوں کہ 2014 میں تو کوئی ان کی جماعت توڑ پھوڑ نہیں کوئی کر رہا تھا. ان کی جماعتوں کو تو سرپرستی کی جا رہی تھی. اس وقت تو ان کو کوئی سزائیں نہیں تھی. اس وقت تو عمران خان جیل میں نہیں تھے. سول نافرمانی کا اس وقت کیوں اعلان کیا تھا؟ اور سول نافرمانی کا اعلان اگر
کرنے والے کو اس وقت سزا دے دی جاتی جو اس نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اعلان کر کے، تو آج یہ دوسری دفعہ سول نافرمانی کی بات نہ کرتا۔ آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نقصان حکومت وقت کو نہیں ہوگا، یہ نقصان ریاست کو پہنچے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سول نافرمانی کی تحریک کامیاب ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ، تو پھر مجھے یہ بتائیں یہ حکومت جاتی ہے تو جائے، مگر آنے والی کوئی حکومت ٹھہر سکے گی؟ ریاست کے لیے کوئی کام کر سکے گا؟ یا ریاست کا پھر کون والی وارث ہوگا؟ لیکن کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی اس بات کو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، سول نافرمانی کی شاید نوبت نہ آتی، کیونکہ تحریک انصاف نے گزشتہ 2 ہفتے سے کہا کہ اب ہم یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو بات ہی نہیں کرتے تھے، آپ نے ان کو اتنا کر کے اب آپ کا گورنمنٹ کے پاس لیوریج زیادہ ہے، ان کو مذاکراتی ٹیبل پر لے کر بھی آ گئے، لیکن اب آپ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس سے اجازت لیں گے، اس کو آن بورڈ لیں گے، آج کمیٹی اناؤنس کرتے ہیں، کل کمیٹی اناؤنس کرتے ہیں۔ پہلے خواہش حکومت کی تھی، اب اگلے مان گئے، اب آپ لوگ جو ہیں اس میں کترا رہے ہیں۔ نہیں ماریا، اگلے مانے نہیں ہیں، اگلے اس میں سے بھی سازش کا پہلو نکال رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنے والا ہے، آپ دیکھیں کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ ابھی سنا رہی ہیں کہ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئیں 25 ورکرز کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ ورکرز کو کوئی ہدایت دینے والا تھا؟ اگر یہ سزائیں درست ہیں تو پھر ان کو ہدایت دینے والا، ان کی ذہن سازی کرنے والا ان سے بڑا مجرم ہے، تو ان کو کیوں نہیں سزائیں؟ بات اصل یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو انگیج کر کے اور جو وہ متوقع فیصلے آنے والے ہیں ان کے لیے کوئی NRO ان کو مل جائے، ان میں سے ان کو کوئی رعایت مل جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے بچوں کو بلی چڑھا کے آپ اپنے لیے رعایت مانگ رہے ہیں، آپ اپنے لیے تو راستہ لینا چاہتے ہیں، مگر ان کے لیے یا ان کو کیوں نہ کسی نے پوچھا جن کے بچوں کو بلی چڑھا دیا آپ نے؟ ٹھیک بات ہے، لیکن یہ پھر میں بار بار گھوم کے اسی سوال پہ آ رہی ہوں، کیا مذاکرات ہونے چاہیے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ؟ کیا نواز شریف صاحب اس حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے؟ کیا وہ اس کو اوکے کر چکے ہیں؟ یہ حکومتی کمیٹی جب بن رہی ہے یا تشکیل ہو رہی ہے تو ان کی مرضی سے ہو رہی ہے، یا وہ اس پورے معاملے سے لا تعلق ہے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب لا تعلق نہیں رہ سکتے پاکستان کے اندر، انہوں نے 3 دفعہ سرو کیا ہے پاکستانی قوم کو، ریاست کو، مگر بات یہ ہے کہ نواز شریف کیا کہیں گے کہ کمیٹی جو بنی ہے، جو عسکری ونگ کو لیڈ کر رہی ہے، یہ کمیٹی ان سے مذاکرات کرے؟ اور کیا نواز شریف کو کوئی یقین دلائے گا کہ وہ عسکری ونگ ختم کر دیا گیا اور 9-10 مئی اور 26 نومبر کا جو کیا دھرا ہے اس پہ عمران خان نے معافی مانگ لی ہے؟ کیا نواز شریف کو کوئی یہ یقین دلائے گا کہ اگر 25 لوگوں کو، ورکرز کو سزائیں ملی ہیں 9-10 مئی کے حوالے سے، تو جو ان کو اکسانے والے ہیں، جو ان کی ذہن سازی کرنے والے ہیں، آئین قانون کا اور آزادانہ فیصلے کا تقاضا تو یہی ہے کہ پھر ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے۔ کیا نواز شریف کو یہ کوئی یقین دلا سکتا ہے کہ اس کے بعد عسکری ونگ نہیں بنے گا؟ نواز شریف کو کوئی یقین دلا سکتا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے مذاکرات کرنے والی بھی یہ بااختیار ہے اور کل کو عمران خان اس کو مان لے گا؟ یہ تو شہباز شریف صاحب، فیصلوں یہ تو سارے سوالوں کی یقین دہانیاں تو شہباز شریف صاحب نے دلوانی ہے نا، کیونکہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ اگر یہ کمیٹی بنے گی، اس میں باقی اتحادی بھی ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ان سوالوں کے جواب تو شہباز صاحب دیں گے۔ کلیئرٹی نہیں مجھے آ رہی ہے آپ کی بات سے، کیا تحریک انصاف سے آپ سمجھتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ عسکری ونگ، پولیٹیکل ونگ، یہ ساری بات آپ نے بتا دی، لیکن مذاکرات ہونے چاہیے نہیں؟ اور نواز شریف صاحب کا اس کے بارے میں کوئی خیال ہے؟ ابھی وہ اس کے معاملے میں ان کی پوزیشن نہیں ہے کوئی، یہ میرا سوال ہے۔ اچھا نہیں ماریا، کلیئرٹی تو میں نے تو اپنی بات میں دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے سوال ایسا کر کے ایک شک میں ڈال دیا کہ شاید میں کلیئر نہیں ہوں۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کا کام ہے یہ باتیں کلیئر کرنا، تو اگر پرائم منسٹر کلیئر خود ہوتے تو اب تک کمیٹی بن چکی ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور کمیٹی نہیں اگر بن رہی تو وہ پرائم منسٹر کلیئر نہیں ہے تو کمیٹی ابھی تک نہیں نہ بن رہی۔ ٹھیک ہے۔
اور یہ کلیئرنس کون دے گا انہیں؟ کیونکہ کیا اس میں مقتدرہ کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے ہے یا یہ صرف سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے؟ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے اور یہ کلیئرنس جو ہے یہ عمران خان کا رویہ، یہ عمران خان کا ایکٹ بتاتا ہے کہ آج تک تو اس نے جو کچھ کہا وہ پورا نہیں کر سکا۔ عمران خان کو بتانا ہوگا کہ میں پچھلے کیوں کی معافی چاہتا ہوں، آئندہ تنصیبات پہ حملہ کرنے کے لیے اکساؤں گا نہیں، کوئی 9-10 مئی دوبارہ نہیں دہراؤں گا، 26 نومبر نہیں دہراؤں گا، کوئی سول نافرمانی جو 2014 میں نے اناؤنس کی تھی یا آج کر رہا ہوں، یہ ملک دشمنی ہے، میں اس پہ معافی مانگتا ہوں قوم سے۔ اس کے بعد بات آگے چل سکتی ہے اور چلنی چاہیے اگر اس بات کا وہ اقرار کر لیں۔ اسپیکر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اگر ہمیں کسی کی منت بھی کرنی پڑی تو کر لیں گے، مذاکرات کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اسپیکر صاحب کا لینگویج، ٹون، ٹینیور، بڑا جو ٹینر ہے وہ بہت مختلف ہے، وہ مسالتی بات کر رہے ہیں۔ آپ کی جو گفتگو ہے اس میں بہت سارے کوالیفائرز ہیں کہ پہلے یہ کریں پھر وہ کریں پھر وہ کریں، تو کیا پالیسی ہے گورنمنٹ کی، پی ایم ایل این کی اس حوالے سے کہ پہلے معافیا مانگے پھر بات ہوگی یا پہلے بات ہوگی پھر معافیا مانگ لیں؟ نہیں ماریا، میں معافی بھی نہیں منگوا رہا، میں یہ قطعاً نہیں چاہتا کہ کسی کا ایگو ہرٹ ہو، کوئی سر جھکائے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ حکومت وقت اس پوزیشن میں ہے کہ 9-10 مئی کے مجرموں کو معاف کر سکے، ٹھیک ہے، یا 26 نومبر کو جو کچھ کیا ہو یا سول نافرمانی کا جو کچھ کیا، اس پہ کوئی حکومت وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب آ جائیں جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، جو ان کا پولیٹیکل ونگ ہے ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، مگر یہ شرط ہونی چاہیے ساتھ کہ وہ با اختیار کمیٹی ہو، وہ کل کو یہ نہ ہو بات کر رہی ہو تو اگلے دن نئی کمیٹی بنا دی جائے، جس طرح ہمیشہ عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ اور میں یقین سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ کن کن لوگوں کے بیک ڈور رابطے جن کے خلاف عمران خان بظاہر بات کرتے ہیں ان کے رابطے ہیں، اس کے باوجود عمران خان نے ان کو عہدیدار بنایا ہوا ہے اس لیے کہ ان کے لیے کوئی راستہ ہموار کریں، مگر ایک طرف ان کو لگایا اس لیے ہے کہ اس کو این آر او لے کے دیں، ان کے لیے راستہ بنائیں، تو دوسری طرف بڑک بازی بھی چل رہی ہے۔ پی ایم ایل این کے اوپر مشکل وقت تھا تو بیک ڈور رابطے بھی تھے، زبیر صاحب ملا بھی کرتے تھے، آگے مریم بی بی ایک تگڑا بیانیہ بنایا بھی کرتی تھی، تو سیاست ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ آپ لوگوں کو تو ایکسپیرینس ہے اس بات کا، آپ لوگوں نے بھی خود کیا، ایسی پھر جگہ بنائی نا اور بن گئی جگہ، آپ نے دیکھا اٹ ورکڈ۔ نہیں لیکن ماریا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کے مفاہمت پسند لوگوں کے رابطے تھے، میں اقرار کرتا ہوں اس وقت، مگر کیا ہم نے اس کے باوجود آپ دوسرے لوگوں کو، جدوجہد کرنے والے لوگوں کو یا آئین قانون کی بالادستی کی بات کرنے والوں کو، آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی ذہن سازی کی ہو لوگوں کی کہ 9-10 مئی کر دیں؟ ہم نے کبھی سنا کسی سے، ہماری لیڈرشپ کی جانب سے، نواز شریف کی جانب سے کہ سول نافرمانی کرتے ہیں یا تنصیبات پر حملہ کر دیتے ہیں؟ کسی سے سنا؟ ٹھیک ہے، بہت تو ہمارا موازنہ ان سے کرنا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ بریک پہ ہم جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو غریب ملک کی امیر اشرافیہ کی کہانی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس ہفتے اس ملک کے اخبارات میں کیا کیا خبریں چھپی ہیں، اگر ہم وہ دیکھ لیں ایسا لگے گا جیسے ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جس کا بجٹ بھی سرپلس ہے، جس کے جو آئی ایم ایف پروگرام کے اندر بھی نہیں ہے۔ شیملیس بات ہے جس طریقے سے اشرافیہ کو اس ملک میں بار بار نوازا جاتا ہے۔ بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ کو ملواتے ہیں غریب ملک کی امیر اشرافیہ سے۔ ایک محتاط ذرائع کے مطابق 47% پاکستان کی آبادی ہے جو کہ خطے غربت سے نیچے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں غربت کی وجہ سے۔ اقوام متحدہ کی کوٹڈ فگرز ہیں، یہ ہو گئی پاکستان کی حقیقت۔ دوسری طرف اس ملک کے اخبار دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی غریب آئی ایم ایف ڈیپینڈنٹ ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بڑے پراسپرس ملک کی بات کریں، کیونکہ جس طریقے سے ریلیف یہاں پر اشرافیہ کو دیا جا رہا ہے وہ ہم سب کی سمجھ سے باہر ہے۔ فار ایگزامپل اس ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے اراکین کی تنخواہیں بڑھائی گئیں، کئی گنا بڑھائی گئیں، 10 گنا بڑھائی گئیں،
اور پاکستان دیوالیہ ہے، لیکن حکومت کو اس حوالے سے کوئی پرواہ نہیں ہے. جو تنخواہ ہے وہ 76,000 روپیز سے بڑھا کر 4 لاکھ کر دی گئی ہے. یہی مسئلہ نہیں ہے خالی، اب اس ملک میں سیاستدانوں کو تو چلیں ایک طرح سے اکوموڈیٹ کرنا ہے، باقی سب سٹیک ہولڈرز کو بھی تو اکوموڈیٹ کرنا ہے. بیوروکریسی کے لیے اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ ایک نئی 17 اور 18 گریڈ کے افسران کے لیے قرض اسکیم منظور ہوئی ہے، جس میں میں دیکھا کہ 50 لاکھ روپے، جبکہ گریڈ 17 کا افسر جو ہے مذکورہ مارک اپ پر ہی 1.5 کروڑ روپے قرض حاصل کر سکے گا. یہی نہیں، کل ہونے والی ایک 2 روزہ کانفرنس تھی، سپیکرز تھے اس میں تمام سابق، اس میں بھی اسپیکر کے مراعات میں اضافے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز اور چیئرمین سینٹ کا اپنے لیے ذاتی مراعات کے مطالبات منظور کرانے پر اتفاق ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کے ججز کے جوڈیشل الاؤنس میں 3 لاکھ سے 11 لاکھ روپے تک اضافہ کیا جاتا ہے. ہائی کورٹ کے ججز جوڈیشل الاؤنس میں 3 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک اضافہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دیگر مراعات بھی ہیں. سو جو ڈسکنیکٹ ہے اس ملک کے اندر لوگوں کا ان کے اشرافیہ کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے. ان اخبارات کی خبر کو دیکھ کر، ان مطالبات کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ ہم ایسے غریب ملک ہیں جو IMF کے ہینڈ آؤٹس پر سروائیو کر رہے ہیں. شاید اندازہ نہیں ہمارے اس ملک کی اشرافیہ کو. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.